बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की है। क्या पाकिस्तान को वाकई ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करना चाहिए था? दूसरी तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के दिन गिने जा चुके हैं, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, सुहेल अफरीदी साहब को तो 42 दिन का बोनस मिल चुका है। सही, लेकिन सुहेल अफरीदी वाले मामले के ऊपर हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पब्लिक डिबेट की ज़रूरत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के फैसला साजों को या जिन लोगों ने, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आपने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना है, उनको, अपोजिशन को और पाकिस्तान की आवाम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। इसके प्लस एंड माइनसेस क्या हैं, हम क्यों इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके हवाले से आप एतमाद में लें इस मुल्क को, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसके आज के मारूजी हालात नहीं बल्कि आने वाली कई दिहाइयों के ऊपर और फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और हमारी जो प्रिंसिपल्ड पोजीशंस हैं उनके हवाले से ये एक बहुत ही अहम फैसला था जिसको कर लिया गया। और जाहिर है कि एक सवाल मौजूद है, एक ऐसी हुकूमत जिसके मैंडेट के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान मौजूद हो, जिसको फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता हो, आप फैसला अगर इतना बड़ा करने जा रहे हैं और आपने किसी को यानी कि इसके ऊपर कॉन्फिडेंस में लेने की या इसके ऊपर एक पब्लिक डिबेट की ज़रूरत महसूस नहीं की, आपने कहा जनाब जुम्बिश कलम से हम जो चाहे कर दें। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि टाइम नहीं था असेंबली में डिबेट की। देखिए, अब बात यह है कि देखिए, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं यहाँ पर कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को नहीं ज्वाइन करना चाहिए था फला वजह से। लेकिन एक लेजिटिमेट सवाल तो आप उठा सकते हैं ना कि कौन से ऐसे मुमालिक हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया दावतनामे के बावजूद, और वो अमेरिका के कितने करीबी मुमालिक हैं, सही, और उन्होंने क्या कहकर इसको ज्वाइन करने से इनकार किया है, और वो कौन से मुल्क हैं जो दावतनामा मिलने के बावजूद तजब्जुब का शिकार। पहले जरा मैं आपके सामने ये करारदाद जो है इसका मतन हम जरा पढ़ लेते हैं। और ये देखें, जो बोर्ड ऑफ पीस है ये नवंबर 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के नतीजे में बना है। और जब वो करारदाद पास हुई थी तो उसमें 15 रुकन मुमालिक होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं, बाकी नॉन परमानेंट सीट के ऊपर हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो 15 में से 13 मुमालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया था कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाए, और पाकिस्तान ने, उसमें पाकिस्तान शामिल था। 2 मुमालिक हैं जिन्होंने एब्सटेन किया था, यानी उन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्होंने भी इसके खिलाफ वोट नहीं दिया था। वो चीन और रूस हैं। वो कौन से मुमालिक थे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई, जिन मुमालिक ने इस बोर्ड ऑफ पीस को बनाने के लिए जो रेजोल्यूशन 2803 है उसके हक में वोट दिया था, उन्होंने क्यों ज्वाइन नहीं किया? सही, और किस बुनियाद पे ज्वाइन नहीं किया? दैट इज द की पॉइंट, जिससे आपको पता चलता है कि इस डिबेट की किस हद तक जरूरत है पाकिस्तान में। और आप पाकिस्तान का मीडिया उठा लें, पाकिस्तान का सोशल मीडिया उठा लें, पाकिस्तान में आप अदरवाइज देख लें, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। आपको पता है कि इस वक्त जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वजीर जंग, अब वजीर दिफा को जो रिप्लेस किया, अब वजीर जंग है जनाब, वो हैग्सेथ जो है वो ये कह रहा है कि 3rd टेम्पल बनाने का टाइम आ गया। अच्छा, अब यानी अमरीकी जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सर के ऊपर जो जुनून सवार है इस दुनिया के हवाले से, जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ करने जा रहा है, हम उस कैंप में बाकायदा जाकर खड़े हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए आप हर हद पार बेसिकली जो है वो करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त टेस्ट केस ये है कि एक सूबाई हुकूमत है, इमरान खान की सूबाई हुकूमत है, खान हुकूमत ने शहबाज हुकूमत को पैगाम भेजा, बलूचिस्तान खामोश, पंजाब खामोश, सिंध खामोश, सबका यानी कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। सही। और एक इस वक्त जो है वो टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट यहाँ पर बात की जा रही है। अब जो करारदाद पास किया पख्तूनख्वा असम्बली ने, मैं क्विकली आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपके सामने वो हकाइक रखूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस डिबेट की किस हद तक जरूरत है। और इस डिबेट के बाद अगर इसके नतीजे में ये कंक्लूड होता है कि हाँ, पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा है, पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पे जिन उसूलों के ऊपर इस रियासत का क़याम अमल में आया उसको ये सूट करता है, तो फिर आप बिल्कुल वेल एंड गुड, 100 बिस्मिल्लाह, 10,000 दफा ज्वाइन करें। लेकिन अगर चंद एक खास महदूद तबके में कुछ लोगों को ये बेनिफिट कर रहा है और आप फिर ये फैसला कर रहे हैं, तो ये इस मुल्क के साथ
اس ملک کے بسنے والے 25 کروڑ عوام کے ساتھ اور اس ملک میں آنے والی نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اس ملک کو بنایا تھا ان کے ساتھ زیادتی۔ صحیح۔ قرارداد کیا ہے جی؟ قرارداد ہے کہ ہرگاہ کہ یہ ایوان مرکزی حکومت کی ایما پر امریکہ اور اسرائیل کے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے فیصلے کی مذمت کرتی ہے اور یکسر مسترد کرتی ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ بورڈ آف پیس کی تشکیل اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں پاس کیے گئے بورڈ آف پیس کے لیے قرارداد کی اصل روح کے برعکس اور منافی ہے، اور جس میں فلسطین اور غزہ کی لیڈرشپ کو یکسر نظر انداز کیا گیا، جس سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطین اور غزہ کی خود ارادیت، آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے کے حق کو پس پشت ڈال کر اسرائیل کے مذموم عزائم کو تقویت دینے کی ایک سازش ہے، اور امریکہ کی سربراہی میں جو کہ اسرائیل کے مظالم کا حمایتی ہے اور کئی بار اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر چکا ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں دوہرا معیار رکھا اور اسرائیل کی انسانیت سوز مظالم کے اوپر اسرائیل کی ناجائز حمایت جاری رکھی، یہ بورڈ آف پیس سے زیادہ بورڈ آف پاور دکھائی دیتی ہے، جس کا ایجنڈا امن کے بجائے فلسطین اور غزہ کی مزید تباہی ہے۔ مزید یہ کہ یہ بورڈ سب کمیٹی بھی بنا سکتی ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کی ممبرشپ سے یہ شدید خطرہ لاحق ہے کہ اسرائیل کی سربراہی میں سب کمیٹی میں پاکستان کو شامل کیا جائے اور جا گھسائی کی جائے، اور پاکستان کے اصولی موقف جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بار بار دہرایا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اسرائیل کا وجود فلسطین پر ایک ناجائز قبضہ قرار دیا، اور انصاف، حق خود ارادیت اور مظلوم کی حمایت کو اپنی خارجہ سوچ کی بنیاد بنایا۔ لہٰذا یہ اسمبلی وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فلسطین اور غزہ کی خود مختاری، آزادی اور حقوق کی بھرپور حمایت جاری رکھے، اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف واضح دو ٹوک اور اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے کسی بھی ایسی مہم جوئی کا حصہ نہ بنے جو کہ فلسطینیوں کے اصولی موقف کے منافی ہو۔ اب یہ قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی، اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد حکومت وقت کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، صحیح، یعنی یہ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہوتی بھی تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، شہباز سرکار جو ہے، وہ تو آئین میں لکھی ہوئی واضح چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی ہے۔ 2022 سے آنورڈ پاکستان میں جو آئین کی کتاب ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے، اس میں موجود جو چیزیں ہیں ان پر کس حد تک عمل درآمد کیا گیا، یہ تو لوگوں کو معلوم ہے۔ صحیح، لیکن یہ قرارداد جو ہے امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے، میرا خیال ہے اس بنیاد پر ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو تاریخ میں درج رہنی چاہیے، بالکل صحیح، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیں جو بورڈ آف پیس ہے، جس وقت یہ بورڈ آف پیس بنایا جا رہا تھا تو اس کے لیے کیا گیا تھا؟ ایک قرارداد پاس کی گئی تھی، اس قرارداد کے حق میں 13 ملکوں نے ووٹ دیا تھا، جی، جن کے نام الجیریا، ڈنمارک، فرانس، گریس، گیانا، پاکستان، پاناما، ریپبلک آف کوریا، سیارا لیونے، سلوینیا، صومالیہ، یونائیٹڈ کنگڈم، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ 13 ممالک تھے جنہوں نے اس کے فیور میں ووٹ دیا، 2 ملک تھے جنہوں نے ایبسٹین کیا، چائنا اور رشیا۔ صحیح، اب سوال یہ ہے کہ یہ بنایا کیوں گیا تھا؟ اس کے بنانے کا جو مقصد تھا 2803 جو اس کو اڈاپٹ کیا گیا 17 نومبر 2025 کو، اور اس کا کی بیسیکلی جو پرپس تھا وہ تھا کہ the resolution authorized a temporary international stabilization force and a board of peace to manage the Gaza Strip۔ غزہ کی پٹی کو مینیج کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اور بورڈ آف پیس بنانے کا فیصلہ کیا۔ انٹرنیشنل رولز کے تحت یہ اس طرح جا سکتے تھے تو انہوں نے اس لیے یہ ریزولوشن پاس کروائی تھی۔ 31 دسمبر 2027 تک، اس سے بیونڈ نہیں، اس کے نتیجے میں یہ بننا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 60 ملکوں کو دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے، 60 سے کچھ زائد، 60 یہ وہ ہیں جنہوں نے کنفرم کیا، اور اس میں جو اس کا چارٹر ہے اس میں غزہ کا، غزہ اسٹرپ کا، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا، اس میں کہ اس نے فلاں چیز کو مینیج کرنا ہے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں 2027 31 دسمبر کو اس بورڈ کے ختم ہو جانے کا، مینڈیٹ کے ختم ہو جانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جو 3 سال کے لیے بنا ہے۔ اس میں باقاعدہ یہ اس تاثر کے ساتھ لایا گیا ہے کہ اس نے صرف غزہ نہیں، دنیا بھر کے جو تنازعات ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اس میں ویٹو کا اختیار یا حتمی فیصلے کا اختیار ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہوگا، کنگ آف دا ورلڈ۔
یعنی کنگ آف دا ورلڈ بن جی گیا نا. جی. جب آپ کے پاس تمام فیصلے کا Emperor. ویٹو شیٹو ختم ہو گیا. جو اتنے ممالک جو 5 آپ کے پاس تھے جن کے پاس ویٹو کا اختیار تھا, آپ کا اس کا جو پھیلاؤ ہے, اور پھر پرماننٹ ممبرشپ کے لیے $1 ارب پہلے 1 سال میں آپ دیں, وچ مینز کہ آپ نے اس کا ایک اینڈ جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ رکھی ہی نہیں, اور باقاعدہ اس کے دیباچے میں ابتدائیے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اس وقت جو دنیا میں میکنزمز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ناکام ہو گئے ہیں دنیا کی کانفلکٹس کو سالو کرنے میں, لہٰذا ہمیں اب ایک ایسا فورم چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اقوام متحدہ کے متوازی اور متبادل ایک نظام کھڑا کر دیا. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اقوام متحدہ اس دنیا کے تنازعات کو ختم نہیں کر پائی, لیکن جس کی وجہ سے ختم نہیں کر پائی وہ امریکہ ہے. جی, امریکہ یا برطانیہ, یہی ممالک ہے جی نا, جی. امریکہ اور اس کے اتحادی, جی ان کی وجہ سے اقوام متحدہ تو جو اس نے کرنا تھا اس نے کیا ہے. اقوام متحدہ کے دیے ہوئے سلوشن پر عمل درآمد نہیں کیا. بالکل ان ممالک نے نہیں کیا, انہی ممالک نے نہیں کیا. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے تو جمپ لگا کے 60 ملک ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ دعوت نامہ بھیجتا ہے کہ میری شادی میں آؤ, سیدھا سے دھمکی ہے نا کہ میرے ولیمے میں آؤ. آپ کے سامنے میں لسٹ رکھتا ہوں کہ کتنے ملک ہیں جنہوں نے 20 یا 21. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ بورڈ آف پیس کو اتنی ہی کمال کی چیز ہوتی تو جن 60 کو ملا تھا وہ 60 اپنی جناب ٹکٹیں بک کرا کے پہنچ چکے ہوتے, کنڈا کھڑکا رہے ہوتے, جی دعوت نامہ آیا تھا, جی کتنے روٹی, کھولو دروازہ. ایبسلیوٹلی. اور باقی ملک سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ یار یہ ہم نے کون سی ہمارے سے اپرچونٹی مس ہو گئی, ہمیں کیوں نہیں بلایا. جیسے ہوتا نا شادی میں دعوت نامہ, ہمیں کیوں نہیں آیا بھائی دعوت نامہ. یہاں پر معاملہ یہ کاردار کو مریم نواز کے بیٹے کا نہیں ہے. اچھا یہ مجھے نہیں پتا, یہ بڑا کلپ اس وقت وائرل ہے. نہیں یہ کہیں اس کی انٹرویو انہوں نے دیا نا عظمیٰ کاردار نے. اچھا کہ مجھے بلایا نہیں گیا. نہیں, اس بار بار اینکر نے سوال کیا, کہتی اب چھوڑ دیں. اچھا آ جائیں. اب دیکھیں 60 ملک ہیں جن کو دعوت نامہ گیا. مسئلہ دیکھیں آپ کو اتنی حیرانی نہیں ہوگی وہ نام سن کے جنہوں نے بورڈ آف پیس کو جوائن کیا ہے. حیرانی آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ وہ نام پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جوائن نہیں کیا, اور آپ کہتے ہیں انہوں نے جوائن نہیں کیا تو ہم نے کیوں کیا, پھر ہم نے کیوں جوائن کر لیا. اگر یہ کوئی اتنی اچھی چیز تھی, وہ بھی کسی ریزننگ کسی لاجک کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں نا, یعنی وہ بھی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کا منظرنامہ, اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں, اور وہ ایسے ممالک ہیں جن کی ایک ڈفرنٹ ہسٹری ہے. امریکہ کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں, دنیا کو بھی جانتے ہیں. اچھا جنہوں نے جوائن کیا, بحرین, موراکو, ارجنٹینا, آرمینیا, آذربائیجان, بیلجیم, بلغاریہ, ایجپٹ, ہنگری, انڈونیشیا, جارڈن, قازقستان, کوسوو, منگولیا, پاکستان, پیراگوئے, قطر, سعودی عربیہ, ترکی, یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ ازبکستان. یعنی 2 ملک ہیں اس میں, پاکستان اور امریکہ, جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. صرف 2. 11 ایسے ملک جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ بورڈ آف پیس بنایا جائے, انہوں نے نہیں جوائن کیا. بالکل صحیح. اب کون سے ہیں جو انکار کر چکے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا جوائن. ڈنمارک کا سمجھ آتا ہے کہ گرین لینڈ والے معاملے کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے, پھڈا چل رہا ہے, تو اس لیے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کو لفٹ نہیں کروائے. بٹ ڈنمارک ریفیوز کر چکا ہے, فرانس ریفیوز کر چکا ہے, ناروے ریفیوز کر چکا ہے, سلووینیا جس نے وہاں پر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا وہ ریفیوز کر چکا ہے, سویڈن ریفیوز کر چکا ہے. اور یہ ریفیوز اس بنیاد پہ انہوں نے انہی بنیادوں پہ کیا جو قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاس ہوئی. اچھا سیم. انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی جو ہم نے قرارداد پڑھی ہے اور جو پاس ہوئی ہے 2803, یہ بورڈ آف پیس اس کے مطابق نہیں ہے. یہ چارٹر اس کا جو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے یہ اس کے مطابق نہیں. اسرائیلی اخبارات نے پورا چھاپا ہے, 20 کے 20 پوائنٹ چھاپ دیے. جی 20 پوائنٹ چھاپے ہیں. جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو یہ ممالک ہیں جنہوں, لیکن اب دیکھیں کہ جو ممالک ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں, جنہوں نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں لیا, آسٹریلیا, آسٹریا, برازیل, چائنا, کروشیا, سائپرس, فن لینڈ, جرمنی, گریس, انڈیا, آئرلینڈ, اٹلی, جاپان, نیدرلینڈز, نیوزی لینڈ, اومان, پولینڈ, پورتگال, ریپبلک آف کوریا, رومانیہ, رشین فیڈریشن, سنگاپور, اسپین, سوئٹزرلینڈ, تھائی لینڈ, یوکرین, یونائٹڈ کنگڈم. اب ان میں واحد چائنا اور رشیا, یہ 2 ملک ہیں جو
امریکہ کے ایڈورسریز شمار ہوتے ہیں, بالکل مخالفت, جو دشمن شمار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ نام جو میں نے لیا ہے یہ امریکہ کے کلوزسٹ آف دی, مطلب قریبی سے بھی قریبی اتحادی ہیں. یہ وہ ملک ہے جو اپنی فورن پالیسی کا سانس بھی واشنگٹن کی مرضی سے لیتے ہیں. یہ وہ ملک ہیں جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بیضوی دفتر کی ابرو کے اشارے کے بغیر ہم سانس بھی لے سکتے. آپ یعنی جو ریپبلک آف کوریا ہے, کوریا کا جو ڈیفنس ہے, یا کوریا کے کو جو مطلب F-35 طیاروں سے لے کے جتنی ڈیلز دی ہیں امریکہ نے, وہ کتنا قریبی اتحادی ہوگا جس کو F-35 طیارے دی ہیں. برازیل دیکھ لیں, وہ کتنا قریبی اتحادی ہوگا. یعنی ان میں سے جس کا آپ نام لیتے جائیں, آکس الائنس ہے آسٹریلیا کے ساتھ, جی آسٹریلیا, یو کے اور امریکہ کا, کہ جس میں نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز ایک نان نیوکلیئر کنٹری کو امریکہ اور برطانیہ فراہم کر رہے ہیں آکس میں. اور برطانیہ اور آسٹریلیا نہیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ کے بورڈ آف پیس کو. صحیح, بلکہ برطانیہ کا تو دورہ ہونے والا ہے وزیر اعظم کا چین کا. ٹھیک ہے, پھر آپ آ جائیں انڈیا جوائن نہیں کر رہا. جو چوکڑے کا کوارڈ کا کوارڈیلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ جس نے مل کے چین کا مقابلہ کرنا ہے, اس کا تھم ہے, اس میں ان کا بل واک ہے. وہ ملک ہے جس نے بیسیکلی کرٹیل اور کنٹین کرنا ہے ویسٹ کے بیہسٹ پہ, جی چائنا کے اثر و رسوخ کو, بالکل صحیح, انڈین اوشن ریجن میں, IOR میں. پھر آپ نام لیتے جائیں, جرمنی ہے, فن لینڈ ہے, سائپرس ہے, کروشیا ہے, آسٹریا ہے, آئرلینڈ ہے, اٹلی ہے, جاپان ہے, نیدرلینڈز ہے, نیوزی لینڈ. یہ وہ ملک ہیں جن کی فارن پالیسی. یوکرین میں آپ بتائیں نا کہ روس کے خلاف اسلحہ کس کا استعمال ہوا ہے؟ امریکہ کا ہوا ہے. زیلنسکی کی جو ایپیسوڈ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ اور JD وانس کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں, اس کو ایک طرف رکھ دیں, بٹ ان اینی کیس امریکہ اور یوکرین کا تعلق آپ کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ کیسا ہے. اور یوکرین وہ ملک ہے جس کو یہاں پر آ کے اس کی پٹائی لگوانے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ہاتھ. صحیح, اسی کے شے کے اوپر وہ بالکل اس کو سامنے لڑائی میں کھڑا کیا. ہاں, وہ بفر ان کو انہوں نے کہا کہ تو ہمارا بفر ہے, تو اگر چلا گیا if you are down تو نیٹو کے ساتھ آگے لگ جائے گا جناب روس سیدھا. تو پھر اب یہ صورتحال ہے کہ تو آپ خود سے سوال کریں, یا پاکستان میں لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی, وہ ممالک جن کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا فورن پالیسی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے, اپنی ہر پالیسی ڈیسیجن کو فورن پالیسی سے ریلیٹڈ, صرف یہ نہیں کہ اپنے اور امریکہ کے تعلقات, اگر اپنے کسی تیسرے محلے میں کسی سے تعلقات رکھنے تو وہ بھی چودھری صاحب سے پوچھ کے رکھنے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر لیں یا نہ کریں. اور امریکہ کے تعلقات دیکھیں نا, سیم ہی ہے, ہم ان کو دونوں کی ماں ایک ہی ہے. ہم ان کو کنسیشنز جو ہیں وہ دیں یا نہ دیں, ہم ان کو اپنی منڈیوں تک ذرا ٹیکس فری یا کم ٹیکسز یا کم ٹیرف کے اوپر رسائی دیں یا نہ دیں. یہ تمام ممالک اگر ایک بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے سے یا انکار کر چکے ہیں یا تذبذب کا شکار ہیں, تو ہمارے ہاں وہ تذبذب تو کم از کم نظر آنا چاہیے. یہ سوال جلد بازی نہ ہو, یہ پالیسی ڈیبیٹ تو نظر آنی چاہیے کہ ہاں الٹیمیٹلی یہ فورم پریویل کرے گا, اقوام متحدہ ناکام ہے اور اس میں جوائن کرنے کا ہمیں فلاں فلاں فلاں. کشمیر کا سب سے بڑا آپ کے پاس, آپ کو یا تو یہ کمٹمنٹ مل رہی ہو کہ ہم آپ کے کشمیر کاز پہ انڈیا کو پریشرائز کریں گے, یا افغانستان دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے امریکہ ہماری مدد کر, کچھ تو لکھواتے ہیں. اور پھر ایک ایسی اٹیمپٹ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ از trying to redraw the international order. Absolutely. یعنی آپ دنیا جس آرڈر, جس ضابطے کے تحت چل رہی ہے, پوسٹ ورلڈ وار 2 سینیریو, جس میں جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے وہ بیسک ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر جو اگریڈ اپون ہے بائی آل دا ممبر اسٹیٹس, یا آپ نے اس پہ ملترام اس ضابطے رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر سو کالڈ جس کو کہا جاتا ہے, اس کو ری ڈرا کیا جا رہا ہے. اگر یہ اٹیمپٹ ناکام ہو جاتی تو ہم اپنا تاریخ میں کہاں نام لکھوا رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کیا بورڈ آف پیس کا مطلب یہ ضمانت دیتے ہیں کہ وومن کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں نا, ابھی میں نے اس کے اوپر سیپریٹلی بات کرنی ہے. ٹرانسپونڈرز آف کر کے USS ابراہم لنکن جو بحری بیڑا پہنچ گیا ہے ایران کے قریب, اور جو خبریں اس وقت UAE سے آ رہی ہیں
بحرین سے آ رہی ہیں, آبنائے ہرمز سے آ رہی ہیں. تو وہ جو بورڈ آف پیس کے چیئرمین ہیں وہ پوری دنیا میں جنگوں کی ماں ہے, کانفلکٹ کی ماں ہے, اسیسینیشنز کی ماں ہے, منتخب حکومتوں کے تختے الٹنے کی ماں ہے. ایسے ایسے کرائمز, ایسے ایسے جرائم, ایسے ایسے کام کیے ہیں. اور اس امریکہ جس کی نہ آپ دشمنی مول لے سکتے ہیں, جس کی نہ دوستی, یہ میرا کوئی کال نہیں ہے, جو امریکہ کے ہسٹری کے جو سب سے جانے مانے ڈپلومیٹس ہیں ان میں ایک ہنری کسنجر جی, جو سیکٹری بھی رہا ہے, یعنی کہ وزیر خارجہ بھی رہا ہے, اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہا ہے, جس نے 70s سے لے کے انٹل ریسنٹلی جو امریکی پالیسی ہے اور ہسٹوریکلی اس سب کو سٹڈی کیا. یہ وہ کہتا ہے کہ نہ ہماری دوستی اچھی ہے, نہ ہماری دشمنی, نہ گلاب سندھ نہ پچھو. ہم دشمنوں کو نہیں چھوڑتے اور ہم دوستوں کو تو بالکل ہی نہیں چھوڑتے. ہمارے ساتھ تھوڑے تجربات ہو سکی تو آپ آج اٹھا کے ایک پیپر پہ بنا لینا, وائٹ پیپر, کہ ہم نے کیا دیا, ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا, ہم سے کیا لے گیا وہ. اور آج بھی ہم دیکھیں, میں یہ جب تو اس کنکلوژن پہ نہیں کر رہا, I'm not saying at all کہ آؤٹ رائٹلی آپ اس کو ریجیکٹ کر لیں کہ ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ایبسٹینشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. پہلے پارلیمنٹ میں دیکھیں, یمن میں فورس بھیجنے والا معاملہ آپ پارلیمنٹ میں لا سکتے ہیں, اور آپ کے دنیا کو بتانے کے لیے ایک فورم موجود ہے, بھائی ہماری پارلیمنٹ نے الاؤ نہیں کیا. ادھر کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے ٹائم نہیں تھا, لیکن ایک دعویٰ اور بھی کیا جاتا ہے کابینہ نے منظور کیا, اور اس تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے جس تاریخ کو کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا. کلیکٹیو وزڈم جو ہے تھوڑا سا وہ بھی کر لیں. سہیل آفریدی صاحب, سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ, اچھا سہیل آفریدی صاحب دیکھیں, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, یہ جو خبریں چلنا شروع ہوئی ہیں کہ سہیل آفریدی از گوئنگ. سہیل آفریدی صاحب کو حکومت سے ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ کو 2-3 طریقے بتائیں نا, کیا طریقے؟ ایک تو الیکشن کمیشن, دوسری عدلیہ, جیسے گورنر راج لگ جائے, حکومت ختم, ٹھیک ہے, 2 مہینے, پھر 2 مہینے ایکسٹینڈ ہو جائے, پھر 2 مہینے ایکسٹینڈ ہو جائے, 6 مہینے کے بعد آپ یہ حکومت بحال کریں گے, یا پھر آپ اور ہی کوئی کام کریں گے, صحیح, ٹھیک ہے, یا پھر آپ آئینی ترمیم کر کے گورنر راج کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں ایک صوبے کے حوالے سے 28ویں ترمیم کے اندر کہ نافذ کرنے کا تبدیل کیا کوئی جائے, طریقہ کار نکال لیں. ایک تو ہے یہ گورنر راج والا معاملہ کہ سہیل آفریدی کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے, ہی از ناٹ. لوگوں کو کیسے کنٹرول کریں گے خاتمہ کر کے؟ آپ پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تحریک عدم اعتماد لے آئیں, اور اس میں جو اپوزیشن ہے وہ پنجاب اسمبلی میں لے آئیں. نہیں وہاں پہ وہاں کیسے لائیں, 91 ووٹ انہوں نے لیے. نہیں تو وہاں پر آپ لے آئیں نا, اور پھر توڑ لیں. قرارداد تو آپ لا سکتے ہیں نا, تو پورا زور ان کے الیکشن پر لگا لیا گیا تھا. آپ اب کر لیں نا, میں تو پاسبل لیگل ویز بتا رہا ہوں نا. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں, تحریک عدم اعتماد میں آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو قائل کر لیں, وہ ان کے خلاف ووٹ دے دیں, اور آپ کا نمبر ایکسیڈ کر جائے, آپ ان کو اتار دیں. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ سہیل آفریدی نااہل ہو جائے, چاہے وہ جو ان کی تقریر والا کیس ہے اس پہ کچھ کر دیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, یا کسی اور کیس میں ان کو سزا ہو جائے, سزا ہونے کے بعد وہ نااہل ہو جائیں, سزا یافتہ ہو جائیں. لیکن سلسلہ ختم تو نہیں ہوگا نا, ان کے بعد آنے والے ان سے بھی زیادہ تگڑے. تو سہیل آفریدی کی تو بات کر لینا پہلے, پھر ان کے بعد آنے والوں کا کیا مطلب. ابھی ظاہر ہے کہ وہاں پر تو آپ ریپلیس کریں گے سہیل آفریدی کو, تو کسے کریں گے؟ یعنی کہ مطلب پی ٹی آئی سے ہی ہوگا نا. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے ایسا نمبر پورا کر لیا, یا ایسی گیم فکس کر لی ہے کہ جس میں جو وہاں پر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا کنسنسس بھی ہو گیا, اور وہ حکومت لانے میں آنے کی پوزیشن میں ہو گیا. آر دے ولنگ ٹو کم؟ دیٹ از دا کوشچن. پیپلز پارٹی سے پوچھیں, جے یو آئی سے پوچھیں, نون لیگ سے پوچھیں, اے این پی سے پوچھیں, مولانا کے علاوہ کوئی نہیں اس وقت حکومت میں آنے میں دلچسپی رکھتا ہوں. لیکن مولانا کے بھی حکومت میں خواب میں حکومت آتی ہے نا, وہاں ممکن نہیں. ٹھیک ہے, نمبر ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کورٹ گئے تھے نا, کورٹ سے جواب ہو گیا تھا. اچھا, اب اس ساری ایکسرسائز کے نتیجے میں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں, بلکہ زیادہ لڑائی بڑھے گی. یہ سوال ہم بار بار سہیل آفریدی سے پوچھ چکے ہیں, تو وہ کہا ہے انہوں نے کہ یار یہ تو جا سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے. شروع میں آپ کو یاد ہوگا پھر کیا 1 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا. 1 مہینے کا, یہ میرا ہی سوال, میں نے پوچھا تھا جس دن 16 اکتوبر کو یہ ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھے یہ 1.5 مہینہ برداشت کریں گے,
بہت زیادہ ہو گیا تو 2 مہینے. اور 100 دن اگر آپ 2 مہینے کی بات کر لیں تو وہ 16 اکتوبر سے 16 نومبر، 16 نومبر سے 16 دسمبر، کوئی 40-42 دن کا بونس تو وہ ویسے ہی لے چکے ہیں. 100 دن سے اوپر آج 101 دن ہو. اور اس دوران انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں یہ لگتا ہو کہ وہ اپنی حکومت کے رہنے اور جانے کو مد نظر رکھ کے اپنے فیصلے کر رہے ہیں. ہی از ٹیکنگ ہز پولیٹیکل ڈیسیژنز لائک کیا کہتے ہیں خودکش، وہ اسی طرح کے کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت کی اپنی پرواہ کیے بغیر کہ میں حکومت میں رہوں یا نہ رہوں، کرسی سے پیار ہے. اب اس کے نتیجہ جو ہے وہ کوئی اتنا لمبا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. نتیجہ جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ 8 فروری تک چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ہونی ہیں، بہت اہم ہونی ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں 27 تو آلریڈی ہو چکی ہے. ناؤ 2 ویک میکسیمم 10 دن کیا گھڑی جو ہے اس کی سوئیاں بڑی تیز تیز ٹک ٹک کرنا شروع کر چکی ہیں. آئی ہیو ہرڈ کہ ابھی آپ ہی بلکہ تذکرہ کر رہے تھے کہ جمعرات کو ان کا میرا خیال ہے پنڈی آنے کا اعلان انہوں نے کر دیا. ہاں کر دیا. تو لیٹس سی کہ آگے یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.